बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के मुसलसल एतराज़ात के बाद और मुसलसल तनकीद के बाद जो उन्होंने गुज़िश्ता कई दिनों से सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जिसका सिलसिला जारी कर रखा है, गुज़िश्ता रात सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उसका एक भरपूर जवाब दिया है और उन्होंने नोडेरों में तकरीर करते हुए बड़ी खुलकर मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की और उसका असर ये देखा गया कि आज जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पलंदरी में जो जलसा किया, उसमें बहरहाल उन्होंने तनकीद तो की हुकूमत पर, लेकिन बराह रास्त उस तरह से या उस अंदाज से सदर आसिफ अली ज़रदारी पर तनकीद नहीं की जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में जिसका सिलसिला शुरू कर रखा था। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसा लग रहा है कि तेज़ी आ रही है, क्योंकि अब तक सदर आसिफ अली ज़रदारी खामोश रहे बराह रास्त किसी भी जवाब देने से, लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के जो नुकात थे, जो इल्ज़ामात थे या जो एतराज़ात थे, उनका बराह रास्त जवाब दिया और बड़े सख्त अंदाज में इसका जवाब दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी क्या कहते हैं, आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। नौडेरों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ पर लफ्जों के खूब तीर बरसाए। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मौलवी साहब कह के पुकारा और कहा कि जब फौज कुर्बानियां दे रही है तो उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच पे और अपनी शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान को बचा रहे हैं इनकी सोच से। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ओ मौलवी नवाज साहब, आप ये तो सोचिए, ठीक है मैं मानता हूं कि आपकी सोच शिकस्त खा रही है, इसलिए कि आप उस सोच की पैदाश हैं जिसकी सोच के खातिर हम लड़ रहे हैं, जिस सोच के खिलाफ। इसी सोच ने मेरी बीबी की शहादत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज पाकिस्तान को मौलवी और तालिबान की सोच से खतरा है और इसी सोच के खिलाफ हुकूमत जंग कर रही है। इसलिए कि मुझे पता है कि पाकिस्तान को किससे खतरा है। पाकिस्तान को खतरा उस सोच से है जिसके ये मौलवी साहब पैरागर हैं, उस सोच से है जिसकी ये आजकल के ये जो तालिब हैं वो उस सोच के पैरागर हैं। हम उस सोच के खिलाफ जंग कर रहे हैं। सदर ज़रदारी ने कहा कि फौज मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर है और इसको बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। एक मुझे बता दीजिए जहाँ की फौज खत्म हो गई हो, जहाँ की फौज तबाह हो गई हो और फिर वो मुल्क उसने अपने असली हालत में बचा हो। ये एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। ये नामालूम, नामासूम और ये बेचारे कमअकल सियासतदान ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम भयानक है। सदर मुमलिकत ने मुफाहमत की सियासत के मुखालिफिन को सियासी बौने करार दे दिया। जब मैं रिकंसिलिएशन की बात करता हूं, आज कुछ सियासी बोने, कुछ सियासी अदाकार कहते हैं कि जी इनने MQM से अलग कर लिया, इनने पीर साहब से अलग कर लिया, इनने चौधरी शुजात से मिल गए। ये भाई, मैंने रिकंसिलिएशन की किताब पढ़ी है, मेरी उस्ताद ने लिखी है। अगर वो दुनिया के मुसलमानों को एक साथ करना चाह रही है तो मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ करके लेके चल रहा हूं, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। क्या सिंध भूल गई है जब ये यहाँ आए थे? क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? मुझे याद नहीं, तुम्हें याद नहीं, पाकिस्तान को याद नहीं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसकी बातें कर रहे हो? सदर ज़रदारी का कहना था कि वो चाहते तो ज़ियाउल हक की बाक़ियात को सिंध में कदम भी न रखने दिया जाता। जब जेलों से हमें पैगाम भेजा कि हमें माफ कर दो, हमारी गर्दनों को कटे हुए अभी महीना नहीं गुजरा था
ہم نے تمہاری سلکار سنی, تمہاری ہم نے رونے کی پکار سنی, اس لیے کہ ہم نے اس وقت بھی ایک جنرل کے خلاف کھڑا ہونا تھا, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم بھی تم سے لڑ پڑے, اگر کہیں لیاری کو میں نے کہہ دیا کہ ضیاء-ال-حق کی باقیات آئی ہے, انہیں جانے نہ دینا, تو آپ کا کیا حال ہوتا. یہ تھی وہ ایک جھلک جو ہم نے آپ کو دکھائی. گزشتہ رات صدر آصف علی زرداری نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے جواب دیا مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی اس تنقید کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ درجہ حرارت مزید بڑھے گا, اور کیا اگر یہ درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس کے اثرات پنجاب میں ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ اہم ترین سوال. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے. بہت شکریہ شامی صاحب. آپ کو لگ رہا ہے کہ 90 کی دہائی لوٹ آنے کو ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات مختلف تھے اور آج کے بہت مختلف ہیں؟ جاوید صاحب, اگر تو یہ کہا جائے کہ محاذ آرائی کی بات ہے تو پھر تو شاید 90 کی دہائی کی طرف لوٹ رہے ہیں, لیکن اگر آپ واقعاتی طور پر حقیقی طور پر دیکھیں تو 90 کی دہائی میں اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے. اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تنازع تھا اور صدر کے اختیارات وسیع تھے اور وہ اس میں اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے تھے, تو اس طرح حکومت کا ناطقہ بند ہو جاتا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صدر, وزیر اعظم اور افواج پاکستان ایک طرف نظر آ رہی ہیں, سیاسی جماعتیں ساری جو ہیں ان کو بھی زرداری صاحب نے ساتھ ملا لیا ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ اکیلی صورتحال کا مقابلہ کر رہی ہے. تو 90 کی دہائی میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ وہ یعنی تقسیم نظر نہیں آ رہی آپ کو وہ اس طرح کی جس طرح 90 کی دہائی میں تھی. اپوزیشن کو اب سارا بوجھ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, کوئی حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھیے, حتمی فیصلہ وہ جو بھی کر چکے ہوں ان کے اختیار میں مجھے نہیں آتا صورتحال میں بہت بنیادی تبدیلی پیدا کرنا. فرض کریں مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی نشستوں سے دستبردار ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ان نشستوں پر انتخاب ہو جائے گا, کیونکہ تینوں صوبوں کی سیاست اور مختلف سیاسی جماعتوں کی سیاست اور ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست اور ہے. تو مسلم لیگ نون کی ساری طاقت اس وقت جو ہے انتخاب کے حوالے سے وہ پنجاب میں ہے, اور سسٹم کے اندر زرداری صاحب نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر سسٹم زیر و زبر ہوتا ہے تو ہر چیز زیر و زبر ہوتی ہے, اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے, صرف حکومت شامل نہیں ہے. اور اگر سسٹم چلتا رہتا ہے تو پھر ان کے پاس تو طاقت موجود ہے اور پنجاب میں ان کے پاس طاقت موجود ہے, تو پھر یہ اپنی اچھا, اس سے یہ جو انتہائی اقدام کی ہم بات کر رہے ہیں, سسٹم اگر ڈسٹرب ہوتا ہے, یہ کیا اسمبلی سے مستعفی ہو جاتے ہیں, اور اگر اسمبلی سے مستعفی ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پنجاب میں بھی ہم کوئی تبدیلی پھر دیکھیں گے؟ ظاہر ہے انتہائی اقدام کیا ہو سکتا ہے, انتہائی اقدام تو یہی دیکھیے, پنجاب میں تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اگر وہ وہاں سے نئے انتخابات کرانے کی بات کرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کر لے گی؟ نئے انتخابات کے بعد وہاں کی حکومت ہی حاصل کر سکے گی. اور اگر قومی اسمبلی میں اس کے پاس وہ ساری نشستیں آ جاتی ہیں جو آج اس کے پاس ہیں نئے انتخابات کے نتیجے میں, تو صورتحال کیا بدلے گی؟ اور پھر 3 صوبے جو دوسرے ہیں ان میں کیسے نئے انتخابات ہوں گے جب تک کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی اور اس کی اتحادی جماعتیں نہیں چاہیں گی. تو یہ ایک بڑی ڈیوائیڈ ہے جو پیدا ہو گئی ہے, اور اس سے وہ نتیجہ پیدا کرنا جو کہ بعض حلقے سوچ رہے ہیں. اچھا, یہ شامی صاحب مسلم لیگ نون کا اداروں کے حوالے سے کیوں اتنا رویہ سخت ہو گیا ہے؟ ابھی ایک بات ختم نہیں ہوتی کہ اب چودھری نثار نے پھر دوبارہ ایک صدر آصف علی زرداری اور فوج کے حوالے سے ایک نیا بیان دے دیا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میرا خیال فوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. پاکستان میں فوج کی جو طاقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور فوج کی جو وحدت ہے اور اس کی جو تنظیم ہے وہ اس سے بہت کچھ وابستہ ہے, اور بڑے ہمارے ہائی سٹیکس ہیں. فوجی قیادت نے بہت غلطیاں کی ہیں, لیکن یہ اب قصہ بازی ہے. اس وقت ہمیں فوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں اپنی جماعتی سیاست کو
اور ذاتی سیاست کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ فوج کے حوالے سے، خصوصی طور پر اداروں کے حوالے سے ہمیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وقت ہوا چاہتے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ مسلم لیگ قاف کی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن اپنی پارٹی کے ساتھ اختلافات پر مستعفی ہو گئی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں۔ ایک بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج مسلم لیگ قاف کی رکن قومی اسمبلی محترمہ ماروی میمن اپنی پارٹی رکنیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئی ہیں، اور ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ قاف جن کی وجہ سے جو مینڈیٹ ان کو ملا تھا وہ مینڈیٹ کو پورا نہیں کر سکی، اس لیے پارٹی کے ساتھ اختلافات پر وہ مستعفی ہوتی ہیں۔ کیوں کیا ماروی میمن نے یہ انتہائی اقدام؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مستعفی رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ قاف کی محترمہ ماروی میمن نے۔ بہت شکریہ ماروی میمن صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ماروی صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ کیا حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ آپ کو مسلم لیگ قاف چھوڑنا ہی پڑی، آپ جماعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی تحریک نہیں بپا کر سکتی تھیں؟ دیکھیں، جب یہ فیصلہ کیا گیا جماعت کے لیڈران نے تو اس وقت میں نے اختلاف کیا تھا، بڑے باعزت طریقے سے کیا تھا، اور میں ان کی بڑی پرسنلی چودھری شجاعت حسین صاحب کی اور ان کی بڑی عزت کرتی ہوں پرسنلی، لیکن پالیسی سے اختلاف تھا تو میں نے اس وقت بھی اپنا اختلاف سامنے رکھا، لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ تھا۔ تو اب آنریبل کورس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹی کے فیصلے سے نہیں ایگری کرتے، یا تو آپ پارٹی کے فیصلے سے ایگری کر لیں اور پارٹی کے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آنریبل کورس یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر ریزگنیشن دیں۔ اور یہ ٹریڈیشن ریزگنیشنز کا پاکستان میں شاید اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک قسم کی جرات مندی ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی اصولوں پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ اس اصولوں کی خاطر کچھ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور یہ ایک قربانی ہے ایک سیٹ کی، ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کی، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ میں نے 3 سال، کیونکہ میں نے سیاست صرف 3 سال کی ہے، میں سیاست میں ابھی آئی ہوں، اور میں نے جو 3 سال سیاست کی میں نے دیکھا جس طرح سے پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ نے برباد کیا ہے پاکستان کو، فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو، فرام سوشل پوائنٹ آف ویو، لا اینڈ آرڈر پوائنٹ آف ویو، ساورنٹی پوائنٹ آف ویو، چارج شیٹ بہت لمبی ہے پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کے خلاف۔ تو جب میں بھی اگر اس کا حصہ ہو جاتی تو پھر میں وہ جدوجہد اپنے عوام کی خاطر، میری عوام 4 صوبے اور 2 ٹیریٹریز میں، ان کے لیے میں کیسے کرتی؟ کافی ایشوز تھے جو میں سمجھتی تھی اگر حکومت کی نیت صاف نہیں ہے تو وہ ریزالو نہیں کر پائے گی۔ ضروری یہ ہے کہ اس وقت ہم نئی سیاست کا آغاز کریں جس میں ویسٹڈ انٹرسٹ کی سیاست نہیں ہوگی، جس میں پاور پالیٹکس نہیں ہوگی، لیکن جس پہ اصولوں کی بنیاد پہ ایشو بیس سیاست ہوگی اور عوام کے ایشوز آگے چلیں گے۔ 2 مہینوں میں نہیں ہوا، بجٹ بہت نان عوامی بجٹ تھا، تو اگر بجٹ پہ میں اس کے حق میں دیتی ووٹ تو پھر میں پوری کی پوری گورنمنٹ کی پالیسیز کو ایکسپٹ کر رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے ماروی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو میں مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما جناب کامل علی آغا صاحب نے بھی، ہم ان سے بھی آپ کا یہ گلہ ان تک بھی پہنچاتے ہیں۔ آغا صاحب، ماروی صاحبہ کو تو آپ سن ہی رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے۔ دیکھیں، اصول تو ٹھیک ہے، اصول اچھی بات ہوتی ہے، اصولوں کی بات کرنی چاہیے، لیکن اصول جو ہیں ان کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، دل و جان سے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ماروی میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، لیکن اس وقت اصول کب تھا کہ ڈومیسائل تو سندھ کا تھا، لیکن انہوں نے مجبور کر کے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کو کہہ کے تو انہوں نے پنجاب سے ٹکٹ حاصل کی اور سیٹ پنجاب سے حاصل کی۔ تو اصول تو بہت بڑا اس وقت امپلیفائی ہوتا کہ اگر یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو سندھ سے الیکشن لڑوں گی، میں تو سندھ کی رہائشی ہوں، مجھے پنجاب سے ممبر نہیں بننا۔ یہ جو 3.5 پونے 4 سال ممبر رہی ہیں، ان سے ذرا یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جہاں کی یہ نمائندگی کرتی رہیں وہاں پہ بھی کوئی فنڈز انہوں نے خرچے، کوئی پنجاب کے عوام جن کا حق تھا، جن کی سیٹ پر یہ ایک ممبر قومی اسمبلی بن کے بیٹھی رہیں، ان کے حقوق انہوں نے اصولی طور پر ان کو ادا کرنے چاہیے تھے۔ اس وقت ان کو 3.5 سال ان کو ان کے ضمیر نے نہیں جھنجھوڑا کہ میں حق تلفی کر رہی ہوں عوام کی، اور یہ 62% کا صوبہ ہے
ان کی نمائندگی حاصل کر کے میں کس منہ سے دوبارہ سیاست میں حصہ لوں گی اور سیاست کروں گی. اور پھر پارٹی وائلیشن جو ہے، دیکھیں پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ پارٹی پلیٹ فارم پہ بات کریں آپ، اور پارٹی کے اندر اپنی رائے کو اتنا اجاگر کر لیں کہ آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو جائیں اور اکثریت رائے سے آپ کے موقف کے ساتھ چل پڑیں. جی ماروی صاحبہ، پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنی قیادت سے بات چیت کرتی ہیں اور جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں ان کو آپ سمجھاتی؟ لیکن کافی ایلیگیشنز لگے ہیں کہ کر کے جواب دینا چاہوں گی. میں بھی بڑی عزت کرتی ہوں کامل علی آغا صاحب کی، تو کچھ کریکشنز ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلہ پنجاب سے مجھے ریزرو سیٹ دینے کا نہ کامل علی آغا صاحب نے لیا، نہ جنرل پرویز مشرف نے لیا، نہ ماروی میمن نے لیا. یہ چودھری شجاعت حسین کا فیصلہ تھا اور اس کے لیے کوئی ڈومیسائل چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بے نظیر صاحبہ پشاور سے بھی لڑی تھیں اور لاڑکانے سے بھی لڑی تھیں اور ان کا ڈومیسائل سندھی کا تھا، انہوں نے کبھی چینج نہیں کیا. ڈومیسائل چینج نہیں ہوتے تو یہ جو کنفیوژن ہے، اچھا ہوا کہ آج کلیئر ہو گیا. کامل علی آغا صاحب کے ساتھ بھی کلیئر ہو گیا اور اچھا ہے کہ باقیوں کے ساتھ بھی کلیئر ہو گیا. اب جہاں تک دوسری ایشو کا تعلق ہے، میں نے پاکستان کی سیاست کی کیونکہ میں نے سوچا کہ پاکستان مسلم لیگ کا مطلب ہی یہی تھا، پاکستان کی سیاست، نہ اس میں پنجاب سندھ کا صرف ایشو نہیں، اس میں پوری پاکستان کا ایشو تھا. اور اس میں میرے ڈیولپمنٹ فنڈز کچھ پنجاب بھی گئے اور کچھ دوسرے جگہوں پہ گئے. یہ آئی تھنک پرانی سیاست کے تھوڑے مسئلے ہیں کہ لارجر پکچر تھوڑی مس ہو رہی ہے. لارجر پکچر یہ ہے کہ کس سپریمیسی آف پارلیمنٹ امپورٹنٹ ہے. سپریمیسی آف پارلیمنٹ تب ختم ہو جاتی ہے جب آپ پارلیمنٹ کے ریزولوشنز کو نہیں فالو کرتے. وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، نہیں فالو کیا گیا. نیٹو کے ڈرون اٹیکس ایکسیٹرا، جب نیٹو کے سپلائز بند کرنے تھے تو وہ فیصلے نہیں لیے گئے. ہیومن رائٹس پہ کافی غلط فیصلے کیے تھے پچھلی حکومت نے اور یہ حکومت جو ہے اب اس آگے صحیح نہیں کر پائی. سو مین ایشوز پہ فوکس ہونا چاہیے. مین ایشوز یہ ہیں کہ حق کی سیاست ہونی چاہیے اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جی کامل علی آغا صاحب، آپ حق کی سیاست نہیں کر رہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی سیاست کر رہے ہیں. جب دیکھیں بات یہ ہے کہ باتیں جو ہیں وہ بہت اچھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر عمل اچھا نہ ہو تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک اسپیشل سیٹ کے لیے میں نے بات کی ہے، اور اسپیشل سیٹ کے لیے جو ہے وہ ڈومیسائل اگر سندھ کا ہو تو یہ ایک بہت بڑی ایک فورجری ہے کہ وہ پنجاب سے آپ پنجابیوں کا حق جو ہے وہ چھین لیں، ایک صوبے کا حق چھینیں. اور ایک سیٹ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے فنڈ جو ہے اور اس کی نمائندگی جو ہے پورے صوبے کی نمائندگی ایک اسپیشل سیٹ کا نمائندہ جو ہے وہ کرتا ہے. اس کی مخصوص کوئی شہر نہیں ہوتا، اس کا پورا صوبہ ہوتا ہے. صوبہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریویلیج رکھتا ہے اور اپنی آبادی کے لحاظ سے اس کی نمائندگی کو محروم کرنا جو ہے وہ ایک جرم ہے، نہ کہ اتنی سمپل بات ہے کہ چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جنرل الیکشن جنرل سیٹ کے اوپر کسی صوبے سے بھی لڑتی رہی ہیں، 3 سیٹوں سے لڑتی رہی ہیں، تو اسپیشل سیٹ جو ہے اس کا پریویلیج جو ہے اس طریقے سے استعمال کیا جائے. رہی بات کہ چودھری صاحب کے ساتھ، چودھری صاحب کو تو ان سے اتنی محبت اور اتنی شفقت کرتے تھے کہ بیٹیوں کی طرح انہوں نے ان کو پروان چڑھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو گائیڈ کیا ہے، ان کو پریویلیج دیا ہے، ان کو پریفر کیا ہے. اور ان کے شوق جنون کی وجہ سے اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ شوق جنون مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پارٹی کے اندر جب پارٹی کے صدر کا دروازہ ان کے گھر کی طرح ان کے لیے کھلا ہو اور صبح ناشتے سے لے کے رات کھانے تک ان کو کسی چیز اور کسی ٹائم کی پابندی نہ ہو، تو یہ کیسے اتنی مایوس ہو گئی؟ یہ تو ایک ویسٹڈ کوئی انٹرسٹ لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اگر کوئی موقف کی بات ہوتی تو پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتی یا اپنے جو محبت کرنے آغا صاحب کچھ نکات اور ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے، ماروی صاحبہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ان نکات پر ہم بات کرتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مستعفی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن. ماروی صاحبہ، آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ قومی اسمبلی سے بھی چلی گئیں، اس فورم سے بھی چلی گئیں جہاں پر بیٹھ کے آپ حصہ بن سکتی تھیں ایک نظام کو بہتر کرنے کا. اب یہ آپ کے پاس ایک آخری آپشن تھی؟
دیکھیں اصولی موقف کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے اگری نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو چینج کرتے ہیں یا آپ اپنا راستہ خود بناتے ہیں. پارلیمنٹ میں بڑے فیصلے جو ہیں نہیں ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کی جو ہے پاسداری نہیں ہوتی ہے. ہم نے بہت کوشش کی پارلیمنٹ کو سپریم بنانے کی, لیکن جو کمبینیشن اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے اس نے بہت مشکل کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو. جس قسم کی کولیشن گورنمنٹ بیٹھی ہے آپ نے دیکھ ہی لیا کس قسم کی ویسٹڈ انٹرسٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب پہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کو ان رولز کا نہیں پتا ہوگا کہ ریزرو سیٹ اور جنرل سیٹ کا کیا فرق ہے. خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کیسے الاؤ کرتے. وہ کافی جو ہے رسپیکٹیبل اور سینئر ہیں پولیٹیشین ہیں. تو سمپل سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ڈسپونڈنسی ہے. اس وقت ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. میں کسی بھی صورت میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئی ہوں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی صحیح طریقہ ہے, از دی اونلی وے فارورڈ. لیکن جس قسم کی کمبینیشن اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ عوام کے ایشوز پہ نہیں آ رہی. وہ آپس میں اس طرح کے لڑائی جھگڑے کر رہی ہے, اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اس میں عوام کے ایشوز رہ جاتے ہیں. میں نے پنجاب میں لیکس سے لے کے پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر حلقے میں کام کرنے کی کوشش کی, اور میں نے اس کو پاکستانیت کی وجہ سے کی کیونکہ میں پاکستانیت میں بلیو کرتی ہوں. اور جو ایشوز میں نے دیکھے اس کی ریزولوشن مجھے کم اسمبلی میں ملی اور زیادہ انفارچونیٹلی جوڈیشری کے پاس مجھے بھاگنا پڑا. چاہے آپ فلڈس کا ایشو لے لیں, ہاں آپ نے دیکھا ہم نے جس طرح سے فلڈس کا کیس جوڈیشری میں لڑا اور جس طرح سے جیتا اسمبلی میں تو اس پہ کوئی ریزلٹس نہیں آئے. اب یہ سارے جو ریگولرائزیشن منیمم ویج اور یہ NPIW یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ سارے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے, لیکن پارلیمنٹ سے نہیں ان کو انصاف ملا. ان کو سڑکوں سے انصاف مل رہا ہے یا جوڈیشری سے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس وقت ایک بناوٹ دیکھیں حکومت کی, جو جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور حکومت میں بھی ہیں, یعنی ANP ہے, پیپلز پارٹی ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, مسلم لیگ قاف ہے, اداروں کے حوالے سے خصوصی طور پر جو ان کا موقف ہے وہ بالکل ایک طرح سے ہے, یعنی بمقابلہ اپوزیشن کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہیں اور اپنے ہی جو نکات ہیں یا اپنے اعتراضات کو آگے لے کے چلتی ہیں اور جماعت کو کم سے کم غلطیاں کرنے پر راغب کرتی ہیں؟ دیکھیں میرا آبجیکٹو کیا ہے, میرا آبجیکٹو صرف ایک ہے اور وہ ہے عوام کی خدمت اور پاکستان کے سیاست کے جو نظام بنا ہوا ہے اس کو فکس کرنا. اور اگر میں اسمبلی میں بیٹھی ہوتی اور میں نے ووٹ بجٹ کے حق میں دیا ہوتا تو پھر میں اس وقت اصولی سیاست نہیں کر رہی ہوتی. تو کیونکہ میں بجٹ کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتی تھی, کیونکہ بجٹ کے حق میں ووٹ دینے سے پالیسیز گورنمنٹ کی اس کو میں اپروو کر رہی تھی, تو میرے پاس فرینکلی کوئی چوائس نہیں رہ جاتی. ابسٹین میں کر نہیں سکتی تھی کیونکہ ابسٹین از آلموسٹ لائک سیئنگ دا سیم تھنگ کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو فرملی کسی چیز کے اوپر کوئی چیز جس طرح سے ایک جب آپ کا جو فرم موقف ہوتا ہے اس حکومت کے ساتھ اس کی جو نیت ہے اس پہ کافی لوگوں کو شک ہے, اور مجھے بھی شک تھا اور ہے. اس لیے بہتر یہ ہے چاہے آپ اسمبلی میں اگر میں نہیں بھی ہوں لیکن عوام کی آواز تو میرے کانوں تک پہنچے گی اور عوام کے بیچ میں ہوں گی. جیسے پہلے عوام کے بیچ میں ہوتی تھی ویسے اب زیادہ عوام کے بیچ میں ہوں گی. اور آپ اس کے لیے ماروی صاحبہ کس فورم کا انتخاب کر رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف آپ کی اگلی منزل ہے؟ دیکھیں میں کسی پارٹی کو اس وقت جوائن کرنے کا میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. عمران خان صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں اور PTI کی ورکرز کی خاص طور پہ جنہوں نے مجھے بڑے خلوص سے دعوت دی, لیکن میں نے جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. میں کسی پارٹی کو جوائن کرنے نہیں نکلی ہوں, میں اصولی بنیاد پہ باہر نکلی ہوں اسمبلی سے اور یہ کاروان حق کو آگے کر رہی ہوں اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان میں ایک شعور پیدا کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پرانی سیاست ہے کہ آپ نے انہی لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو پہلے سے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نئے فریش کلین آپشنز نہیں ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. نئے فریش کلین آپشنز آئیں گے سامنے جب لوگ جرأت کریں گے ان پرانے سیاسی ڈھانچوں سے نکلنے کی جس میں آپ حق کی بات صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ جب یہ سارے ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اس پہ یہی پارلیمنٹ اور یہی پارٹیز جواب نہیں دے سکتی تو میں عوام کو کیا جواب دوں؟ جب پروونشلزم ایز اے ٹول جو ابھی آپ کے سامنے یوز ہوا پنجاب ورسز سندھ, جب یہ یوز ہو رہا ہے تو عوام کے کیا مسئلے سالو کریں گے؟ جب پانی کے ایشوز ہو رہے تو اس پہ کیا مسئلے سالو ہوتے؟ جب فارن پالیسی کے ایشوز تھے, مطلب نیچرل ڈیزاسٹرز تھے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, ساورنٹی پہ, ان ساری چیزوں پہ کیا ان جماعتوں نے کوئی روٹ بنایا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟
نہیں، ان کے پاس صرف لڑائی جھگڑے ہیں اور اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں اور اپنی الیکشنرنگ اور اپنی آگے کی ٹیکٹکس ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اب اصولوں کے بنیاد پہ، اور ناٹ جسٹ اصول بٹ ایشو بیسڈ پالیٹکس، جو ہم کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں، جو میں 3 سالوں سے کرنے کی کوشش میں ہوں، لیکن اب وہ ایشوز پہ کانسنٹریٹ کیا جائے گا اور آلٹرنیٹیو گورنمنٹ کا پلان بنایا جائے گا. مطلب یہ کہ کچھ سوال ہیں جن کے جواب آنے پڑیں گے کہ کیا سولوشنز ہیں. انہوں نے تو میس بنا دیا ہے اور یہ تو کنزیکیوٹیولی بنا رہے ہیں، 3 سال سے بنا رہے ہیں، اور جتنا ٹائم ان کے پاس آگے ہوگا یہ اس میں زیادہ بنائیں گے، کیونکہ ان کا کام صرف کرپشن ہے، اپنے جیب بھرنا ہے. تو اس کے جب پاکستان کو جس لیول پہ وہ چھوڑ کے جائیں گے، کسی نہ کسی نے تو سمیٹنا ہوگا، اور کسی نہ کسی میں تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے. کچھ اچھی ٹیمز ہوں گی، کچھ اچھے لوگ ہوں گے، ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ جو کاروان ہے یہ بڑا ہے. مالوی صاحبہ، آپ کے استعفے کے بعد آپ کی قیادت نے، یعنی آپ کی چودھری شجاعت حسین صاحب یا چودھری پرویز الہی کا آپ سے رابطہ ہوا؟ کسی شخص کا آپ سے رابطہ ہوا؟ میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ وہ اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے کس بنیاد پہ استعفیٰ دیا، کیونکہ اگر میں بجٹ کے حق میں نے ووٹ نہیں دیا تو دیٹ واز دی اونلی آنریبل تھنگ ٹو ڈو. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ اپریشیٹ کریں گے؟ آپ تو ان کی رکن تھی، آپ چلی گئیں، استعفیٰ دے دیا آپ نے. دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ دو لینگویجز نہیں ہو سکتی. یا تو میں پارٹی کا ساتھ دیتی اور اس گورنمنٹ کا حصہ بن جاتی جس نے اتنی زیادتیاں کی تھیں اس عوام کے ساتھ، یا میں سٹینڈ لیتی. کیونکہ میں نے سٹینڈ لیا تھا تو میں نے پھر فل سٹینڈ لیا، آدھا سٹینڈ نہیں لیا. آدھا سٹینڈ تو یہ ہوتا کہ میں بات بھی کرتی اور بیٹھی بھی رہتی، تو آئی تھنک اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب ہم کھل کے سیاست کریں گے اور اصولی بنیاد پہ جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے کریں گے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ کچھ آلٹرنیٹیو گورنمنٹ کے سولوشنز بھی آگے دکھائیں گے جو یہ حکومت دکھا نہیں پائی ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسرے کام ہیں کرنے کو. جو آپ کے سامنے روز اخباریں بھری پڑی ہوئی ہیں کرپشن کے ایشوز پہ، روز اخباریں بھری پڑی ہوئی ہیں، جس طرح سے یہاں لا قانونیت ہو رہی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی جس طرح سے آپ کے سامنے سچویشن ہے، یہ بہت ایک سنگین جو ہے چوراہے پہ کھڑا ہے یہ ملک، اور سیریس سولوشنز کا ٹائم ہے، سیریس ایشو ہینڈلنگ کا ٹائم ہے. یہ جو پولیٹکنگ ہے جو انہوں نے کر لی اور یہ کریں گے، یہی کریں گے، ان سے مجھے اور کوئی امید نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ماروی میمن ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. آج انہوں نے استعفیٰ دیا ہے پارٹی رکنیت سے بھی اور قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی. وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عسکری حکام نے امریکہ کو کچھ اہم پیغامات دیے ہیں. پہلی بار اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا پیغامات ہیں. ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ آج امریکی صدر براک اوباما افغانستان سے انخلا کے حوالے سے اہم اعلان کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 2 مئی کے ابتداء میں آپریشن کے بعد پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے، عسکری قوتوں کی جانب سے امریکہ کو سخت پیغام دیا گیا ہے. اہم ترین عسکری ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ امریکہ کو کچھ اہم پیغامات دیے گئے ہیں پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے. وہ پیغامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے، امریکہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح سابق صدر جنرل پرویز مشرف، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے امریکی دباؤ میں ملکی مفادات کو پس پش ڈال کر امریکی مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کی، موجودہ عسکری قیادت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ امریکی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین عسکری ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر CIA کے تمام جو نیٹ ورکس تھے، جتنے بھی نیٹ ورکس تھے، ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عسکری طور پر اہم ترین ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے، اور وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی فوجی عہدیدار کسی امریکی وفد یا عسکری عہدیداروں سے حکومتی نمائندگی کے بغیر 1 to 1 ملاقات نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی ویزا پالیسی کے حوالے سے اہم ترین سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ماضی کے برعکس پاکستان میں امریکی اہلکاروں کے لیے ویزا پالیسی کو سخت اور مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اب امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی ویزے اس طرح سے یا اس انداز سے نہیں دے پائیں گے جس طرح سے انہوں نے پہلے دیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عسکری حکام نے تنبیہ کی ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے کہ وہ پاک فوج کی قیادت اور ISI سمیت اہم اداروں سے متعلقہ پروپیگنڈا رپورٹس کو شائع کرنے سے پہلے تحقیق اور ثبوت پیش کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم ترین
پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے. وہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اس موقع سے پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کس طرح سے ملکی خود مختاری اور ملکی مفادات پر صرف اور صرف ملکی مفادات پر اپنے معاملات کو چلا سکتا ہے، یہ ہے اہم ترین سوال. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے سینئر ڈیفنس اینالسٹ اور سینئر صحافی جناب مظہر طفیل نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ. جنرل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مظہر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر صاحب، 2 مئی کے آپریشن کے بعد یہ امریکہ کس قسم کا مزید دباؤ ڈال رہا تھا پاکستان پر؟ جی جاوید، 2 مئی کے واقعے کے بعد امریکہ کی کوشش یہی تھی کہ پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ ان کے دباؤ میں رہے، اور جس طرح ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں جس طرح آپ نے اپنی خبر میں بتایا کہ وہ پاکستان اپنی پالیسیز تبدیل کرے، اور وہ ان کی خواہش تھی کہ GHQ جو ہے وہ اپنی پالیسیز تبدیل کرے. اور اسی حوالے سے انہوں نے جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا جو DGIS ہیں ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں انہیں وہ امریکن حکام کو اس طرح ماضی کی طرح کامیابیاں نہیں مل سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل شجاع پاشا اور جنرل کیانی سمیت پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان سب کی پاکستان کے جو اہم امور تھے مستر سوچ تقریباً اس دفعہ ایک تھی. ماضی کی طرح اس میں ڈفرینسز نہیں تھے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا کہ GHQ اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے درمیان مختلف ایشوز پر تضاد رہا ہے یا اختلاف رائے رہا ہے. اس دفعہ وہ چیز نہیں تھی، اور یہی امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا سبب بنی، اور امریکہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کو چاہتے ہوئے بھی اس دباؤ میں نہیں لا سکا جو ماضی میں وہ لے کے آتا رہا ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ کس طرح سے ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، یہ جو اب صورتحال ہے کہ ہم اس دباؤ سے نکلیں جس قسم کا دباؤ پہلے ڈالا جا رہا تھا، اور پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ ہر صورت میں ہم ایک روشن مستقبل کی جانب گامزن ہوں. جی اطوار صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے، وہاں سے نکلنے کا اس کو محفوظ راستہ نہیں مل رہا ہے، اور بہت شدید مشکل میں ہے امریکہ. اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں کسی طرح ایسی حکومت قائم ہو کہ جو ہر بات ماننے کو تیار ہو، فوج اس کے حکم ماننے کو تیار ہو. اور جیسے ماضی میں ہمیشہ اپنی مرضی کی حکومت بنتی رہی پاکستان میں، تو آج بھی امریکہ نے یہی کوشش کی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. نہ تو وہ رول ادا کرنے کے لیے فوج تیار ہے، نہ ہماری عدلیہ، نہ ہمارے عوام. یہی وہ مشکل ہے کہ جس کے تحت آج سارا دباؤ افواج پاکستان پر ہے کہ انہی کی طرف سے رکاوٹ ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کے اندر ایسے عناصر کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس سے اندازہ ہو کہ شدید بے چینی ہے فوج کے اندر. عوام کے اندر بے چینی ہے کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ فوج اور حکومت مل کر کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی قدم اٹھایا جائے، کوئی فیصلہ کیا جائے. تو ایک تو یہ دباؤ جو امریکہ کی طرف سے تھا اس کا جواب فوج نے دے دیا ہے، جو 10 جون کے اعلامیہ میں جواب دیا گیا کہ کیسے کس طرح سے اب مستقبل میں امریکہ اور پاکستان کے تعلق کس معیار پہ قائم ہوں گے اور کیا ترجیحات ہوں گے. لیکن اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جو ڈومیسٹک فرنٹ ہے ملک کے اندر، کہ جس سمت حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کو بے بس کر دیا گیا ہے، جس طرح سے عدالتوں کو ان کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا، جس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، یہ وہ مشکل ہے کہ جس سے نپٹنے کے لیے اب ضرورت ہے. اور لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اور کس طرح سے افواج پاکستان اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے. یعنی جن صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کا مضبوط ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. جی دیکھیے، وہ ادارے جو کہ قومی خود مختاری کی ضمانت دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، اس پہ سب سے اہم ادارہ ہے ہماری پارلیمنٹ.
دوسرا ہے ہماری عدلیہ، اور تیسرا ہے ہمارے احتساب کرنے والے ادارے۔ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو وہ خود مختاری دلائی جائے جو اس کا حق ہے، تاکہ وہ پارلیمنٹ جو منتخب ہے، جس کے پیچھے قوم ہے، اس کی پوری جو ہے حمایت اور معاونت حاصل ہو۔ اور اس کا میں جو سمجھتا ہوں کہ پہلا بڑا قدم جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے پارلیمنٹ کی قرارداد کو پامال کر دیا، پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمیں اب ڈرون حملے برداشت نہیں ہے، یہ بند ہونے چاہیے، تو دوسرے ہی دن ہم حملہ کر کے ہمارے کوئی 45 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کی جانب جو پہلا قدم اٹھانا ہے کہ کیسے پارلیمنٹ کی یہ بے بسی کو ختم کیا جائے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان مل کر کے امریکہ کو یہ پیغام دے کہ اب جو ہے یہ ڈرون حملے اگر ہوتے ہیں تو ہم مجبور ہوں گے کہ تمہارے خلاف کارروائی کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم نہ صرف امریکہ کو دھمکی دے بلکہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ مظہر بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، اور یہ بڑا دو ٹوک پیغام گیا ہے پاکستان کے عسکری حکام کی جانب سے امریکہ کے لیے۔ جی جوید صاحب، بالکل یہ بات بالکل درست ہے۔ 2 مئی کے واقعہ کے بعد اور اس سے پہلے اگر رحمت ڈیوس کا ایشو دیکھا جائے، امریکن CIA آپریٹ کر رہی تھی جس انداز سے، جس طرح انہوں نے اپنا نیٹ ورک وہاں پہ وسیع کیا ہوا تھا، اس کا خاتمہ جس انداز سے کیا گیا۔ اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ ایشوز دیکھیں کہ ISI کو جس انداز سے امریکن میڈیا نے ٹارگٹ کیا اور اس کی کردار کشی کی، اور اسی طرح جنرل احسان پاشا اور شجاع پاشا اور جنرل کیانی کے بارے میں بھی امریکن میڈیا نے کچھ ایسی خبریں جس سے کہ کہا جا سکتا ہے واضح طور پہ کہ ٹیبل سٹوریز انہوں نے شائع کی، اور اس میں انہوں نے کوئی اپنا ایسا سورس کوڈ نہیں کیا، واضح نہیں کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ خبر واقعی کسی کنفرم سورس سے آئی ہے۔ صرف ٹیبل سٹوری انہوں نے اپنے بائسز جو ہیں وہ شو کیے تاکہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کو دباؤ کا شکار کیا جا سکے، مگر یہ حربہ جو ہے مکمل ناکام رہا۔ اچھا جنرل صاحب، آپ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی تو بڑے عجیب و غریب قسم کے بیانات اداروں کے حوالے سے آ رہے ہیں، انہیں بھی تو سنبھلنا ہوگا اس حوالے سے۔ جی، وہ ذاتیات کو بیچ میں سیاست میں لا رہے ہیں، اس لیے کہ مشرف کے وقت پہ جو زیادتی کی گئی نواز شریف کے ساتھ وہ سب کو معلوم ہے، بہت زیادتی کی گئی، وہ تو مشرف گیا اس کے ساتھ ہی بھی گئے۔ اب یہ فوج سے کیوں، ادارے سے کیوں بدلہ لے رہے؟ اداروں کو دیکھیں نا کہ اس ادارے نے کتنا اس جمہوری نظام کو سپورٹ کیا ہے کہ 18 فروری 2008 کو الیکشن میں اگر یہ فوج اس کے انتخابات کے معاملات میں مداخلت کرتی جیسا کہ مشرف نے منصوبہ بنایا تھا، تو پھر مشرف کو وہی نتائج حاصل ہوتے جو 2002 میں ہوئے تھے۔ آج مشرف بیٹھا ہوتا اور کاف لیگ جو ہے حکمران جماعت ہوتی۔ لیکن یہ ہمیں فوج کا احسان ماننا چاہیے کہ ایک مضبوط فیصلہ کر کے فوج ان معاملات سے الگ ہو گئی اور عوام کو پوری اجازت ملی کہ وہ کھل کر کے اپنا فیصلہ دے اور جماعتیں اپنے مقاصد حاصل کر کے، اور انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنی نمائندگی حاصل کی۔ اسی طرح سے مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے، یہ وقت آ گیا ہے، ورنہ اگر یہ فیصلے نہ ہوئے تو حالات بگڑتے جائیں گے اور پھر حالات پہ کنٹرول کرنا بھی بہت شکریہ جنرل اسلم بیگ صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ مظہر طفیل صاحب آپ کا بھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nwo@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔